नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, जुमला कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, आज की इस इज्तिमा में शरीक मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गरामी, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक और इनायत ख़ास से हमें आज की ये शब और इसकी मुबारक साअतें हमारी ज़िंदगियों में दोबारा नसीब हुई। अल्लाह पाक इन मुबारक साअतों में से हम सब को कमा हक़्क़ुहु इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके हुज़ूर आज की रात हम सब का जागना, बैठना, उसका ज़िक्र करना, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अक़दस करना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आज की इस मजलिस की मुनासबत से मैंने इरादा किया कि गुफ्तगू का मिजाज यूँ आसान रखा जाए कि हमारी फ़िक्र व अज़हान की तवज्जो तौबा और मकासिद तौबा की तरफ ही मबज़ूल रहे और सबक के तौर पर यूँ आम फहम अंदाज में तौबा को बआसानी समझ लिया जाए ताकि उसको हम याद कर लें और अपनी ज़िंदगी में जब और जहाँ ज़रूरत पेश आए उसको बआसानी अपनी ज़िंदगियों में दाखिल और वारिद कर लें। हाज़रीन मुकर्रम, कमरी साल के माह शाबान की वस्ती शब, उसे शब बरात कहा जाता है, जिसमें हम सब लोग आज हाज़िर हैं। और इसे बरात इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरबी का लफ्ज़ जिसका आम माना और मफ़हूम ये है कि मुआफ़ी या रुख़सत या गुनाहों या जहन्नुम से बरी कर देना, इसी वजह से इसको बरात कहा जाता है। और इसका एक नाम जहन्नुम से आज़ादी की रात भी है कि इस रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर जलवा अफरोज़ होता है और जो लोग इस रात खुलूस दिल के साथ उसके हुजूर तौबा करते हैं, निदामत के आंसू बहाते हैं और ये इरादा करते हैं कि अपने गुनाहों की तरफ लौट कर न जाएंगे और उस पर कायम हो जाते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फ़रमा देता है। इसलिए इसे शब बरात कहा जाता है। इस बरकतों वाली रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़िर होता है कि कौन पुरनम आँखों के साथ मेरे हुजूर सजदा रेज़ी करता है और कौन गिड़गड़ा कर मेरे हुजूर अपनी कोताहियों पर मुझसे माफ़ी तलब करता है और कौन आइंदा की ज़िंदगी में अपने अहवाल को दुरुस्त कर लेने का वादा करता है
اور پھر اپنی تمام تر جسمانی اور مالی صلاحیتوں کو اپنے مولا کی خاطر وقف کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اسے میں آج کی رات معاف کر دوں، اس کے پچھلے گناہوں سے درگزر کر لوں اور اس کو معافی کا پروانہ عطا کر دوں۔ عام فہم انداز میں آج کی رات کا بنیادی مقصد یہی ہے، جس کے لیے مساجد میں اجتماعات بھی کیے جاتے ہیں، اہلیان اسلام کے ہاں شب بیداری کی جاتی ہے، راتوں کو جاگا جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر اس سے توبہ اور معافی کا خواستگار ہوا جاتا ہے۔ باقی اس کے ارد گرد جو لوازمات ہیں وہ اضافی ہیں، اس کے اندر حقیقت یہی ہے کہ اس رات اپنے مولا کو منانا ہے، اسے راضی کرنا ہے اور اپنے اندر اس احساس کو قائم کر لینا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو ہر صورت صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ بدل لینا ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مبارکہ روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالی سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر اپنی شان کے لائق نزول فرما لیتا ہے اور صبح و صادق کے طلوع ہونے تک وہ فرماتا رہتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ اور کیا کوئی بیمار یا مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ تو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ کیا آیا کہ فقط گناہوں کی معافی ہی عطا نہیں کی جاتی، بلکہ صدق دل سے اس رات اس کے حضور اپنی تکالیف سے خلاصی مانگیں تو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور وہ صدق دل سے رزق حلال میں کشادگی مانگے تو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی آج کی رات اپنے مولا سے جو کچھ مانگ لیا جائے وہ عطا فرمائے گا، شرط ہے کہ خلوص نیت ہو، لجاجت ہو، ندامت ہو اور عجز و انکساری کا پیکر بن کر اس سے مانگا جائے تو وہ اس کی رات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ 5 راتوں میں، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے امام بہقی نے، فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات جو کہ آج ہے، اور دونوں عیدوں کی راتیں، ان 5 راتوں میں اللہ کے حضور خلوص نیت سے جو مانگا جائے اللہ پاک ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تک خبر پہنچی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بے شک 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں رات۔
تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی حدیث کی مثل تصدیق فرماتے ہوئے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ان راتوں کی فضیلت ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنی سماعتوں کو، اپنی توجہ کو ارد گرد مختلف احباب کے افکار، نظریات اور بیانات میں مبتلا کر کے اعلیٰ اور افضل نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فضیلت کا عمل ہے اور اس میں خیر ہی ہے۔ تو جب جہاں سے جو خیر مل جائے اس کو لے لینا چاہیے۔ حاضرین مکرم، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں تمام مومنین اور اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم عطا فرمایا، جس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء مفسرین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر مومن پر توبہ واجب ہے، قطع نظر اس سے کہ کس کی زندگی کیسی ہے، یا کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ایسے اعمال نہیں ہیں، یہ شاید توبہ کا حکم کسی گناہگار کے لیے ہے یا کسی سیاکار کے لیے ہے، میں اللہ کا شکر ہے نمازی ہوں، حرام سے بچا ہوں۔ نہیں، ہر ایک شخص پر توبہ واجب ہے۔ ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ اگر افراد معاشرہ میں اور ان کے طور اطوار میں ان کی دینی معاملات کے اندر تو فرق پایا جاتا ہے، تو پھر ہر کوئی اگر توبہ کرے تو پھر توبہ کس کی کیسی ہوگی اور اسے کیسے کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے مگر جن دو باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے آج کی رات، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر لمحہ سنی ہیں اور ہر سال سنتے ہیں، لیکن اس کو سبق کے طور پر دہرانا ہے تاکہ راسخ ہو جائے۔ حکم ہے توبہ کا، موقع ہے آج کی رات، تو ضروری ہے کہ اس توبہ کے لوازمات جانے جائیں کہ توبہ کے لوازمات کیا ہے، تاکہ توبہ صحیح انداز میں کی جا سکے اور ہر ایک شخص کو سمجھ آ جائے آسانی کے ساتھ۔ توبہ کی آسان سی بات ہے، توبہ کے کل 3 لوازمات ہیں اور 3 ہی آداب ہیں۔ 6 باتیں ہیں جن کو آج یاد کرنا ہے۔ توبہ کے 3 لوازمات ہیں اور 3 آداب ہیں۔ وہ 3 لوازمات کیا ہیں؟ پہلے لوازمات میں سے اللہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کا اظہار، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بغیر توبہ اپنی حقیقت کو نہیں پاتی، یا توبہ قبولیت کے درجے کو نہیں پاتی۔ یعنی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ ندامت اور شرمندگی کا احساس آپ کے اندر قائم ہونا چاہیے۔ آج آپ جب صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے تو وہ احساس اندر قائم ہونا چاہیے، تو توبہ کی قبولیت ہے۔ اگر احساس کے بغیر ایک عمل کو انجام دے دیں گے تو توبہ اپنی حقیقت کو پانے سے قاصر رہے گی۔ یا اب آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ وہ ندامت کیسے پیدا کی جائے، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے لوازمات میں سے شرط کہ ندامت اور شرمندگی کے اندر انسان ڈھل جائے جب اس کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ دوسری چیز
کہ جب اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو فی الفور ارادہ کر لے کہ جن گناہوں پر نادم ہوا ہوں اب ان کو دہرانا نہیں ہے. فی الفور یہ تہیہ کر لے کہ جن گناہوں پر اب نادم ہوا ہوں ان کو دہرانا نہیں ہے، اس پر پختہ ہو جائے. اسی لمحے، جس لمحے اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، تو ندامت کے ساتھ دوسرا اس احساس کا پایا جانا ضروری ہے کہ اب میں نے ان گناہوں کو نہیں دہرانا جن پر میں نادم اور شرمندہ ہوں. اور تیسری بات، اگر کبھی دوبارہ اس کا ارتکاب ہو جائے تو فی الفور لوٹ کر انہی 2 شرطوں کے ساتھ پھر اس کے حضور توبہ کر لے. کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر انہی شرائط کے ساتھ فی الفور اس کے حضور دوڑ کر پھر سے توبہ کر لے. تو یہ 3 لوازمات ہیں اس کے، اور 3 ہی توبہ کے آداب ہیں. پہلا ادب توبہ کا یہ ہے کہ شکستہ دل کے ساتھ اس کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. یعنی اس کے حضور توبہ کرتے ہوئے شکستگی کا پایا جانا اس کے آداب میں سے ہے. اگر کندھے نہیں جھکتے، شکستگی نہیں آتی، ٹوٹے ہوئے خستہ دل کے ساتھ اس کے حضور پیشی کے احساس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو ادب بجا نہیں لا رہا. اسی طرح سیدھا اکڑ کے اس کے حضور کھڑا ہے اور رسماً توبہ کے الفاظ دہراتا چلا جاتا ہے تو اس سے توبہ کا ادب نہیں کہا جائے گا. توبہ کا ادب اسے کہا جائے گا کہ شکستہ دل ہو کر، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، خستہ دل کے ساتھ، کمزور ہو کر، ناتواں، جیسے انسان نہ جانے کتنے بوجھ تلے دب گیا ہے، یوں جھک کر، ٹوٹ کر اس کے حضور توبہ کرے. یہ توبہ کا پہلا ادب ہے، تب توبہ مقبول ہوگی. دوسری توبہ، جوں جوں وہ توبہ اس کے حضور کرتا چلا جائے اس کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اور یہ اس لمحے کے لیے نہیں ہے. اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہے تو اس لمحے کے بعد سے آن ورڈ ہر اگلا دن اس کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ لائے، نہ کہ پھر سے لوٹ کر وہی شدت، وہی اکڑ، وہی درستگی، وہی سختی اس کی ذات میں لوٹ آئے. تو پھر کہیں گے کہ توبہ مقبول نہیں تھی. تو توبہ کا دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ اس لمحے اور اس لمحے کے بعد جتنا وقت اللہ کے حضور اس توبہ کی کیفیت میں حاضر ہے، ہر ایک اگلا لمحہ اس میں عاجزی اور انکساری کا اضافہ ہوتا چلا جائے، اور جب وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو لوٹے تو ہر اگلے دن اپنی ذات میں عاجزی اور انکساری بڑھاتا چلا جائے. یہ دوسرا ادب ہے توبہ کا. تب یہ توبہ قائم ہو جاتی ہے. جو آج نصیب ہوگی یا کسی کو ہوتی ہے وہ کیفیت توبہ ہے، لیکن پھر جب جا کر ان آداب کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں تو پھر توبہ قائم ہو جاتی ہے، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ اب یہ توبہ پختہ ہو گئی ہے. اور تیسری چیز کہ توبہ کرنے کے بعد ہر اگلے دن گناہ ان کا عدد گھٹتا چلا جائے اور اعمال صالحہ کا عدد بڑھتا چلا جائے. اس کا انالیسز ہر انسان خود کر سکتا ہے. یہ دیکھے کہ آج اب میری زندگی میں توبہ کے بعد، یعنی صبح سے جب 15ویں شعبان کا سورج طلوع ہوگا تب سے آن ورڈ اب میری زندگی میں ریشو کے اعتبار سے اعمال صالحہ زیادہ ہیں یا نافرمانی کے امور زیادہ ہیں. بس ان کا جائزہ خود بخود لیتا چلا جائے، اور جوں جوں عمر بڑھتی چلی جائے وہ دیکھتا جائے
کہ جوں میں اپنی موت کے قریب جاتا جا رہا ہوں، اب پرسنٹیج کیا کہتی ہے؟ اب زندگی کے اوقات کار میں زیادہ حصہ فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا ہے؟ اگر اس کا انالیسز اسے یہ خبر دے کہ اب بیشتر حصہ فرما برداری کا ہے تو خوشخبری ہے، پھر وہ باقی امور کو بھی فرما برداری سے بدلنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ نہیں، عمر تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن زیادہ پرسنٹیج نافرمانیوں کی ہے، تو پھر خبردار ہو جانے کی بات ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ پھر خبردار ہو جانے کی جملہ دہرائیں، پھر خبردار ہو جانے کی بات ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ تو یہ 3 آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جانا ضروری ہے۔ 3 لوازمات عرض کیے، آسان سا سبق ہے، اور 3 ہی آداب ہیں جن کو یاد رکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر انسان پر توبہ واجب ہے، تو کوئی کہے اس میں تو صالحین بھی ہیں، اولیاء بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سب اگر توبہ کریں گے تو وہ توبہ کون سی ہے؟ اس کو حضرت شیخ ابو اسماعیل الحراوی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر بزرگان دین میں سے ہوئے ہیں، انہوں نے توبہ کی 7 اقسام بیان کی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہر ایک شخص پر توبہ واجب ہے، تو کس طرح کے شخص کو کون سی توبہ کرنی ہے۔ پھر انسان اپنے حال اور احوال میں جھانکے اور پھر محسوس کرے کہ اسے کس توبہ کی ضرورت ہے۔ ان اقسام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس کے حضور حاضر ہوں اور اپنے اعمال پر نادم ہوں، اور اگر کیفیت مبہم ہو، واضح نہ ہو کہ میں کس عمل پر توبہ کر رہا ہوں، تو توبہ کی منزل نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی جنرلٹی میں اگر آپ کوئی عمل انجام دیں گے جنرل طریقے کے ساتھ تو وہ اپنی منزل کو نہیں پائے گا، لیکن اگر آج صلاۃ التسبیح میں کھڑے ہو کر اس احساس کے ساتھ ہاں یہ خرابیاں ہیں مجھ میں، یہ گناہ ہے میرے، ان پر جب اپنی آنکھیں نم کریں گے، سجدے میں اس کے حضور گڑ گڑائیں گے، معافی اور توبہ طلب کریں گے، تو پھر نشانہ ٹھیک جگہ پر لگے گا۔ اگر نشانے کو مد نظر رکھے بغیر روئیں گے تو توبہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے کہ میں کہاں کھڑا، مجھے اندر کون کون سی خرابی ہے، پھر اس خرابی کو نگاہ میں رکھ کر اس کے حضور روئے، فریاد کرے، مولا اس خرابی سے نجات دے، میرے مولا مجھے اس سے خلاصی دے، یہ مرض بھی ہے میرے اندر، مولا اس سے خلاصی دے۔ اگر کسی پر اس کی برائیاں ہی کھل کر عیاں نہیں ہیں تو ان سے خلاصی کب ملے گی؟ اگر کسی کو اپنے اندر خامیاں نظر ہی نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو اتنا اجلا اور ستھرا دیکھتا ہے، تو وہ معافی کس شے کی مانگتا ہے؟ اس لیے کبھی کسی بڑے کے پاس جائیں دنیا داری کے معاملات میں اور جا کر اسے کہیں مجھے معاف کر دیں، تو کوئی سمجھدار شخص یہ سوال کرتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس بات پر معافی مانگ رہے ہو؟ کہا جاتا ہے نا کہ واضح ہے کس بات پر، یعنی ناراضگی کس بات پر ہوئی ہے، اور معافی کیا اسی بات پر مانگ رہے ہو سمجھ کے، یا صرف رفع دفع کرنے کے لیے لفظ معافی کا استعمال کر رہے ہو؟ یہی اطلاق توبہ پر ہوگا کہ گناہ واضح ہوگا تو معافی اثر کرے گی، اللہ پاک دیکھے گا کہ اس کی نگاہ میں ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو غلطی نظر ہی نہ آئے تو بادشاہ ہے، کیونکہ کوئی شخص نہیں ہے ایسا
جس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ تو یہ ہماری آسانی کے لیے حضرت شیخ ابو اسماعیل الہروی نے 7 اقسام بیان کر دیں کہ اپنے آپ کو ان 7 قسموں میں کہیں نہ کہیں توبہ کرنے سے پہلے ڈھونڈ لو، اپنے آپ کو ان 7 اقسام میں کہیں نہ کہیں پلیس کرو، اس کے بعد توبہ کرو۔ وہ 7 اقسام بیان کرتے ہیں کہ کافر کی توبہ سب سے پہلی نمایاں قسم کافر کی توبہ ہے، نان مسلم کی، اس کی توبہ کفر سے ہے۔ یہ تو ایزی بات ہے کہ جس کو اسلام کی نعمت نہیں نصیب ہوئی اور وہ دوسری زندگی میں ہے تو وہ اس زندگی سے توبہ کرے گا اور اللہ کے حضور ندامت کے آنسو اپنے کفر پہ بہائے گا، یہ عمل واضح ہے۔ دوسری قسم گناہگار مسلمان کی توبہ، وہ لوگ جن سے گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں طرح کے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں تو صغائر تو نظر ہی نہیں آتے ہوں گے، تو وہ توبہ کریں گے اللہ کے حضور کبائر پر، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے تو وہ اللہ کے حضور کبیرہ گناہ پر توبہ کریں گے۔ جب اس کے حضور ندامت کے آنسو بہائیں گے، گریوزاری کریں گے، مناجات کریں گے تو کبیرہ پہ کریں گے کہ میرے مولا مجھ سے تیری اتنی بڑی نافرمانی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر ہر ایک قسم پر ان 3 لوازمات اور ان 3 آداب کو خود اب اس کا اطلاق کرتے چلے جائیں۔ ہر ایک قسم پر جب کبائر پر وہ کرے گا تو وہ شرطیں پوری کرے کہ اب میں واپس لوٹ کر بھی نہیں جاؤں گا، اعمال صالحہ بھی بڑھاؤں گا، عجز و انکساری بھی غالب کروں گا۔ وہ تمام شرطیں اور لوازمات اب داخل کرتے جائیں ہر قسم پر۔ تو دوسری قسم گناہگار مسلمان کبائر پر توبہ کرے گا۔ تیسرا جس کو اللہ پاک نے کبائر سے محفوظ رکھا ہے لیکن عام سادہ مسلمان ہے، وہ کس بات پر توبہ کرے گا؟ وہ اپنے صغائر پر توبہ کرے گا۔ چھوٹے گناہ جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے انسان کی نگاہ سے ہوتے ہیں، انسان کی سماعتوں سے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، کبھی کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ حق تلفی کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ غصے میں اس کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے، کبھی درست گوئی کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی لغو کرتا ہے، کبھی گالی گلوچ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سب صغائر کی ایک انبار ہے، ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں، کسی کی زندگی اس امر سے خالی نہیں ہے۔ تو وہ تیسری قسم یہ ہے کہ وہ شخص صغائر پہ توبہ کرے گا۔ جو عام مسلمان ہے جس کو اللہ پاک نے کبائر سے محفوظ رکھا، وہ صغائر پر توبہ کرے گا۔ جب اس کے حضور توبہ کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت اپنی ایک ایک صغیرہ کوتاہی اور اپنی ذات کی کمی کو نگاہ میں لا کر اس پر معافی طلب کرے، اللہ کے حضور مناجات کرے، اپنی آنکھیں نم کرے، روئے، اور پھر ان کو نہ دہرانے کا ارادہ کرے۔ پھر چوتھی قسم جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، صالحین نہیں ہوتے، متقین ابھی نہیں ہوئے ہوتے، لیکن نیکوکار مسلمان ہوتے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کے احتیاط کر کے چلنے والے ہوتے ہیں، یا دین کی رغبت، یا یوں لفظ استعمال کر لیں دیندار مسلمان، دیندار مسلمان، دین کی رغبت والے لوگ۔ چوتھی قسم، اب وہ کس چیز کی توبہ کریں گے؟ اب کہیں کہ وہ تو کبائر سے بھی محفوظ ہیں اور نمایاں ممکن ہے صغائر سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں، اب ان کو کس بات پر توبہ کرنی ہے؟ دیندار لوگ ہیں، ان کو توبہ کرنی ہے سستی پر۔ چوتھی قسم توبہ کی کہ جو ہمیں سستی اور کاہلی آ گھیرتی ہے، جو ہمیں کبھی کبھار نمازوں کے لیے نہیں اٹھنے دیتی، اعمال صالحہ کی انجام دہی میں سستی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں،
بھاگ کر، دوڑ کر، لپک کر نیکی کے اعمال کی انجام دہی نہیں کرتے. تو جو دیندار لوگ ہیں ان کو توبہ کرنی ہے سستی سے، کہ جو اس کے حضور حاضر ہوتے ہوئے سستی برتتے، بے دھیانی اور غفلت برتتے. کیونکہ ایک ہے شیطان کا حملہ جو اس کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، پھر جو گناہ سے نکل آتے ہیں ان کے لیے ایک اور طرح کا حملہ ہوتا ہے، ان کو نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں کاہل کرتا ہے. اچھا کر لیں گے، گناہ کی طرف تو نہیں جاتے لیکن نیکی کی طرف بھی دوڑتے ہوئے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کی توبہ، دیندار لوگوں کی توبہ سستی سے ہے جو انجام دی جاتی ہے. 5ویں قسم ہے سالکین کی توبہ. وہ لوگ جو راہ سلوک کے مسافر بن جاتے ہیں، جو راہ تصوف کے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو جاتے ہیں، کسی اللہ والے کی سنگت میں ہو جاتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو کچھ یعنی بڑے سودے کے متلاشی ہو جاتے ہیں. اب نارمل نماز روزے پر اکتفا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور بڑی منزلوں کے مسافر ہو جاتے ہیں، یعنی سالک بن جاتے ہیں، راہ سلوک کے مسافر. ان کی توبہ پھر باطنی اور دل کی بیماریوں پر ہے. یہ 5ویں قسم ہے کہ جو سالکین پر در حقیقت دل کی بیماریاں عیاں ہوتی ہیں. اس سے پہلے تو ظاہری امور تھے سستی تک جس پر انسان نے توبہ کرنی تھی، لیکن جب 5ویں منزل آئی تو 5ویں منزل میں انسان پھر توبہ، جو سالک ہوتا ہے اس کی توبہ باطنی بیماریوں پر ہے، حسد پر، کینہ پر، بغض و عناد پر، غصے پر، دل کی تنگی پر، بخل پر، اور اس طرح کے وہ باطنی امور. کسی دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر دل تنگ ہو جائے، تو باطن میں جو کیفیات پائی جاتی ہیں اس پر توبہ. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب اس کے حضور توبہ کے وقت اپنی آنکھوں کو بند کریں تو پھر اپنی ان باطنی کمزوریوں کو، کیونکہ اس اسٹیج پر انسان کا جب دل تنگ ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے کی سٹیج تک یعنی 4تھی منزل تک نہیں پتہ چلتا. یہ میں بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں. لیکن جب 5ویں منزل پر کوئی آ جاتا ہے تو وہاں پر جب کسی کی اچھی خبر سنی اور اس کے دل میں گھٹن آئی، کسی کی خوشخبری سنی اور دل تنگ ہوا، اس کو نظر آتا ہے کہ میرا دل تنگ ہوا ہے. اس پہ چونکتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہوا میرے ساتھ، میرا دل تنگ ہوا اپنے بھائی کی خبر سن کر، میرے بھائی کی خوشی سن کر میرا دل کیسے تنگ ہو گیا. اس کی نگاہ میں وہ آ جاتی ہے بات، تو سمجھ جائے کہ وہ اس باطنی مرض کا شکار ہے. تو اللہ کے حضور اس کو اس پر توبہ کرنی ہے. اگر غصہ غیظ و غضب میں اکثر رہتا ہے، اس پر اس کو توبہ کرنی ہے. اگر اس کے دل میں بخل ہے، سخاوت سے ناآشنا ہے، تو اس پر توبہ کرنی ہے. کسی کو کوئی شے دی ہے، اچانک دل تنگ ہوا کچھ دیتے ہوئے، تو 5ویں منزل پہ نظر آ جاتا ہے کہ دل کو جھٹکا لگا ہے. اس سے نیچے جو لوگ اس سے نیچے کے معاملات میں مبتلا ہیں وہ شاید اس کیفیت کا اندازہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ انہیں نظر نہیں آتا. ان کو صرف ظاہری اعمال پر توبہ کا کہا گیا کہ کبائر پر توبہ کریں، پھر صغائر پر توبہ کریں، پھر سستی اور کاہلی پر توبہ کریں. یہ ظاہری امور ہیں. لیکن جب سالک کوئی بن جاتا ہے تو ظاہری امور تو اب اس سے توقع کی جاتی ہے کہ کلیئر کر چکا ہے، اور آخری کچھ چیزیں اشیاء کی دم باقی رہ گئی ہوگی تو ان پر بھی توجہ دیتا رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی امور کے اوپر اس کو نگاہ کرنی ہے کہ وہ کون کون سا عمل ہے جس میں دل کو جھٹکا لگتا ہے. بس اس کی توبہ اللہ کے حضور. پھر جب
5ویں منزل بھی طے کر چکتا ہے تو 6ٹھی منزل پر اس کا شمار متقین میں ہو گیا ہوتا ہے. وہ لوگ جن کو اللہ پاک تقوی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے ان میں در حقیقت اس کا شمار ہو گیا ہوتا ہے 6ٹھی منزل کی توبہ پر. تو متقین کی توبہ پھر سوال یہ ہے کہ اب تو وہ اہل تقوی میں سے ہے، اہل تقوی میں سے ہے، تو اب کس بات پہ توبہ کرے گا؟ تو جو متقین ہے ان کی توبہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں پر کی جاتی ہے. پہلے تو جو چیزیں تھیں نا کلیئر حرام اور حلال، اس میں لحاظ انسان نہیں کرتا اور وہ کر دیتا ہے اور بچتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. جب متقین میں شامل ہو جاتا ہے پھر گرے ایریاز کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایسی شے جس میں اس کے دل میں خیال گزر جائے، یعنی کاروبار ہوتے ہیں نا 10 طرح کے، گرے قسم کے کاروبار بھی ہوتے ہیں کہ اس قسم کے اندر کچھ نہ کچھ آمیزش ممکنہ طور پر شامل ہو سکتی ہے حرام کی یا ایکسپلائٹیشن کی، تو پھر اسے بھی چھوڑتا ہے. یہ متقین کرتے ہیں. یعنی جس شے میں شبہ ہو جائے، جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زندگی میں سے آسائش کی اکثر چیزیں تو اس لیے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی حرام و حلال کی. ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جس شے کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہو تو ہم اس کو حلال جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی حرام کے بارے میں اس کے اوپر احکام نہیں گزرے نظر سے. لیکن جو متقین ہوتے ہیں کہ جس شے کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہو اس کو حرام جانتے ہیں، وہ سٹیپ اہیڈ چلتے ہیں. تو متقین جو پھر گرے چیزوں سے توبہ کرتے ہیں، یعنی جس شے میں شبہ ہو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا شروع کر. مثال کے طور پر کئی بزرگان دین، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے اپنی نماز کے معاملے میں پڑھی ہے نماز، ہلکا سا خیال بھی شبہ کا آ جاتا تو دہراتے. وضو کے معاملے میں ہلکا سا خیال آ جاتا کہ شاید نہ ہوا ہو، جتنی بار دہرانا پڑتا دہراتے. یعنی کہیں شبہ پیدا ہو جاتا اسے ترک کرتے، اسے ختم کرتے. تو متقین آگے بڑھنے کے لیے شبہ والی چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں زندگی سے. اور جب وہ شبہ والے امور کو بھی ان سے توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا کہلاتے ہیں؟ پھر صاحب ورع کہلاتے ہیں. پہلے صاحب تقوی کہلاتے ہیں جب متقی ہو جاتے ہیں، خشیت الہی ان میں داخل ہو جاتی ہے تو صاحب تقوی ہے. لیکن پھر جب شبہ کے امور کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر صاحب ورع کہلاتے ہیں. جب وہ 6ٹھی منزل سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ مقبول ہو جاتی ہے تو پھر اہل ورع میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر جب اہل ورع میں ہو جاتے ہیں تو در حقیقت پھر وہ اہل اللہ میں شمار ہونے لگ جاتے ہیں. اہل ورع اہل اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اہل اللہ ہو جاتے ہیں پھر یہ اہل اللہ کس شے سے توبہ کرتے ہیں؟ اگلا اب یہ 7ویں آخری منزل. پھر یہ اہل اللہ کس شے سے توبہ کرتے ہیں؟ کیونکہ توبہ تو ہر مومن پہ ہے واجب. اہل اللہ بڑی پیاری بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے. اہل اللہ بے توجہی سے توبہ کرتے ہیں. کس سے توبہ کرتے ہیں؟ بے توجہی سے توبہ کرتے ہیں. یعنی پھر وہ مداومت، یعنی ان کو رونا کس بات پر آتا ہے؟ جب اللہ کا ولی روتا ہے وہ کیوں روتا ہے؟ گناہ تو اس کی زندگی سے نہیں ہوں گے یا نکل گئے ہوں گے، پھر شبہات بھی چھوڑ دیے ہوں گے، سستی بھی چھوڑ دی ہوگی، اب تو ہر وقت اس کی خاطر عازم سفر رہتا ہوگا. پھر جب کبھی روئے گا اور توبہ میں آنسو بہائے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ بے توجہی ہے. اس کو کبھی کبھار یاد آ جاتا ہے کہ فلاں وقت میری نگاہ اپنے مولا سے کیسے ہٹ گئی. بے توجہی، کیونکہ پھر وہ مداومت پر مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ دائم حضوری والا بن جائے. تو جب جب اس کا احساس اور اس کی توجہ حضوری سے ہٹتی ہے، انسان ہے نا،
تو ممکن ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی توجہ حضوری سے ہٹ جائے تو پھر اس پر توبہ کرتا ہے. اس کی ولایت نہیں جاتی، لیکن جب جتنی دیر کے لیے حضوری سے نگاہ ہٹے اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، چاہے حلال امور میں ہی ہو، لیکن اب نگاہ ہٹی ہے، تو پھر وہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے کہ مولا میں شرمندہ ہوں، کیسے تیری بارگاہ میں الرٹ نہیں رہا. اور پھر ہر لمحہ الرٹ رہتا ہے، اشاروں کا منتظر رہتا ہے، خبر کا منتظر رہتا ہے، نگاہ کا منتظر رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، ہر ادا میں راز ڈھونڈتا ہے، ہر ادا میں اشارہ ڈھونڈتا ہے، ہر بات کے اندر بات ڈھونڈتا ہے، ہر کیفیت میں ذوق ڈھونڈتا ہے، ہر ادا میں خبر ڈھونڈتا ہے. کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اس میں اپنے لیے لیسن ڈھونڈتا ہے. دنیا سے غصہ ناراضگی نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں میرے لیے خبر کیا ہے، اس میں میرے لیے سبق کیا ہے، خدا مجھے سمجھانا کیا چاہتا ہے، خدا مجھے سکھانا کیا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے. وہ دوسروں کے عمل پر ناراض نہیں ہو کے بیٹھتا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، بھرے بازار میں مجھے بے عزت کیوں کر دیا. وہ سوچتا ہے کہ میرا مولا تو میرا مولا ہے، مجھ سے ایسا کیا کام سرزد ہوا کہ آج اس نے مجھے بے عزت کروا کے سبق دیا ہے. اس کی نگاہ وہاں جاتی ہے، اس کی نگاہ وہاں جاتی ہے. وہ کتے کی کیفیات سے اٹھ کے شیر کی کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے. کتے کو چھڑی ماریں تو وہ چھڑی کو مارتا ہے، لیکن شیر کو چھڑی ماریں تو وہ چھڑی والے کی طرف دیکھتا ہے. کتے کو کوئی چھڑی مارے نا وہ چھڑی کو پڑتا ہے، لیکن کوئی شیر کو چھڑی مارے وہ چھڑی کو نہیں دیکھتا، وہ مارنے والے کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ شیر ہے. تو اس لیے اس حالت میں وہ الرٹ ہو جاتا ہے، ہر حال میں اپنے لیے سبق ڈھونڈتا ہے. تو یہ 7 درجے ہیں جن کے اندر کسی بھی ایک درجے میں اپنے آپ کو پلیس کر کے اللہ کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہونا ہے، اور آج کی رات حاضر ہونا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر اس ندامت کی طرف اور توبہ کی طرف ترغیب کیسے پیدا کی جائے. اگر کسی کو رونا نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں کیا کروں ایسا کہ میرے اندر رغبت پیدا ہو، تو اس رغبت کے لیے بھی بزرگان دین نے مختلف نیتیں بتائی ہیں. 7 نیتیں بیان کی ہیں، ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. ایک تو ممکنہ نیت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان خیال کرے کہ میں نے جو اعمال نافرمانی کے سرزد کیے ہیں اس پر مجھے سزا ملنے والی ہے، جہنم کی آگ مجھے جلانے والی. ہر انسان کو ایک سا خیال موٹیویٹ نہیں کرتا، ہر آدمی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خیالات جدا جدا ہوتے. ایک اندھا ہے، اس کو جہنم کی سزا کا خیال اتنا پریشان نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ نیت موٹیویشنل نہیں ہوگی توبہ کے لیے. لیکن ایک آدمی ہے، اس کو جہنم اور عذاب آخرت کی کیفیت جو ہے اس کو پریشان کرتی ہے، اس کو رلاتی ہے، اسے خوف زدہ کرتی ہے. تو اس کے لیے توبہ سے پہلے اس جہنم اور آخرت اور عذاب قبر کو سوچنا اس کے لیے اچھا ہوگا، جو اس کے اندر توبہ کی طرف اسے مائل کرے گا اور اس میں ترغیب پیدا کرے گا. اگر ایک شخص ہے اس کو موٹیویٹ یہ شے نہیں کرتی اتنی، اس کو اجر و ثواب کی لالچ زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، ذوق اس کا اجر و ثواب والا ہے، تو وہ اجر و ثواب کی طرف سوچے کہ جب میں توبہ کر لوں گا تو پھر میرے ہر عمل پر میرا مولا مجھے اجر عطا کرے گا، مجھے ثواب دے گا، بلندی درجات دے گا، مجھے انعامات دے گا. پھر اس کو یہ کیفیت موٹیویٹ کرنے کے لیے اگر اس کو یہ چیز ذوق دیتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کرے. اگر اس کو یہ چیز بھی ذوق نہیں دیتی اور اس کو جگ حسائی پریشان کرتی ہے، اس کو اجر و ثواب بھی موٹیویٹ نہیں کرتا،
اس کو جہنم کی آگ بھی موٹیویٹ نہیں کرتی، لیکن اس کو کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، یہ خیال اسے بڑا بے عزت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. تو پھر سوچے کہ وہ محشر والے دن جب بے لباس اس کے حضور کھڑے ہوں گے اور وہ نامہ اعمال پکارے جائیں گے، وہ جن کے آگے جھوٹی عزت بنا کر گھومتے تھے دنیا میں، اس دن وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ننگا بدنام کھڑا ہے، اور وہ جگ ہسائی کیسی ہوگی. پھر یہ خیال اگر اس کو موٹیویٹ کرتا ہے تو وہ اس خیال کو غالب کرے اپنے اندر اور اس کے حضور طائب ہو جائے. کسی کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں ہو گئے ہیں اتنا تو وہاں بھی ہو جائیں گے، اس کو یہ چیز بھی پریشان نہیں کرتی. ہاں، اسے خدا کی محبت موٹیویٹ کرتی ہے، عاشق مزاج ہے، تو پھر خدا کی محبت کی خاطر توبہ کرے کہ محبت تو نہیں ملے گی اگر توبہ نہ کی، اگر باز نہ آیا برے کاموں سے تو خدا مجھ سے محبت نہیں کرے گا. پھر یہ خیال اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. پھر یہ خیال کرے. اگر اس کو یہ ذوق دیتی ہے بات کہ قربت خداوندی وہ تقاضا کرتی ہے توبہ کا، قربت خداوندی اور میرے درمیان توبہ کا دروازہ، اس سے مجھے گزرنا ہے، تو پھر اس خیال سے توبہ کرے کہ خدا کے حضور مجھے قربت اور اس کے حضور میں رسائی تو توبہ سے ہی میسر آئے گی. اگر یہ چیز اس کو ذوق دیتی ہے تو پھر اس خیال سے توبہ کرے. اگر اس کو یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے، روحانی کیفیات، روحانی جذبات، روحانی اطمینان قلبی، روحانی درجات اگر اس کو موٹیویٹ اور فیسینیٹ کرتے ہیں تو اس خیال سے توبہ کرے کہ یہ اگر گناہوں میں مبتلا رہا تو روحانی کیفیات اور روحانی حال احوال سے تو خالی رہوں گا، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، تو اس خیال سے توبہ کرے. اور اگر ان سارے امور میں سے اس کو یہ بات موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں خود اس کا کتنا نافرمان ہوں اور اس نے مجھ پر کتنی کرم نوازی کی ہے، مجھے مال و دولت سے نوازا، مجھے آسائش سے نوازا، مجھے گھر بار سے نوازا، مجھے اولاد سے نوازا، مجھے زندگی میں سکون دیا، دنیا میں عزت دی، اتنی مہربانیاں کی، تو اس خیال سے اس کی شکر گزاری میں توبہ کر لے. تو یہ 7 مختلف طرح کی کیفیات اور خیالات ہو سکتے ہیں جو انسان کو توبہ کی طرف مائل کریں. تو اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر کر ان نیتوں کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے. اور ایک نقطہ اور غلط فہمی جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. کئی بار ہم اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسی احادیث مبارکہ سن کر، قرآن مجید کی آیات مبارکہ سن کر، بزرگوں کی تعلیمات سن کر کہ میرا مولا بڑا فیاض ہے، رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر ہی دے گا. یہ اپنے آپ کو اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، انہی کے الفاظ میں بیان کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کج فہمی ہے اور اس سے نجات بہت ضروری ہے کہ مولا فیاض ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کر ہی دے گا. فرماتے ہیں اس خیال سے نکل آؤ، اس جملے میں کوئی شے غلط نہیں ہے، وہ فیاض بھی ہے، وہ معاف بھی فرمانے والا ہے، وہ اس پر قادر بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق غلط کرتے ہو. اس کا اطلاق یوں ہمارے اوپر نہیں ہے، بات صحیح ہے، اطلاق غلط ہے. پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ دانا ہے وہ شخص جو کسر نفسی سے کام لیتا ہے اور جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے، اور کم عقل ہے وہ شخص
کہ جو اپنی ہوس کا پجاری ہے اور ایسے کام کرنے کے شوقین ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے دھوکے میں مبتلا شخص در حقیقت کم عقل ہے، اسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کتنا نقصان کرنے لگا، اور اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے۔ وہ پھر چند مثالیں ارشاد فرماتے، وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دیندار آدمی ہو اور وہ بڑا عالم دین بننا چاہتا، خواہش رکھتا ہو بڑا عالم دین بننے کی، لیکن محنت نہ کرے، مطالعے کی کثرت نہ کرے، کتابیں نہ پڑھے، اپنے اساتذہ سے سیکھنے پہ محنت نہ کرے، راتوں کو جاگے نہ، اور فقط گھر میں بیٹھ کر یہ خواہش کرتا رہے مولا تو قادر ہے، اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ ویسے ہی سوئے ہوئے میرے ذہن میں علم داخل کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دیکھ کے آپ ہنسیں گے اور کم عقل کہیں گے۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی شخص چاہے کہ مجھے اللہ پاک مالی اسودگی عطا فرما دے، مجھے رزق حلال میں کشادگی عطا فرما دے، مگر وہ سویا رہے اور وہ کہے نہ کاشتکاری کرے، نہ تجارت میں محنت کرے، نہ کاروبار روزگار ملازمت میں جہاں جاتا ہے وہاں نہ محنت کرے، ترقی کی خواہش نہ رکھے کہ زیادہ محنت کروں گا تاکہ مجھے ترقی ملے، میری تنخواہ بڑھے، کاروبار میں جان نہ مارے، اور گھر پڑا یہ کہے کہ خدا خزانوں کا مالک ہے، وہ کچھ مجھے دے دے تو کیا جاتا ہے اس کا، اتنے لوگوں پر مہربانی کر رکھی ہے تو کہیں سوئے ہوئے مجھے بھی کہیں سے کچھ دے دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسے شخص کو بھی دیکھ کر آپ ہنسیں گے کہ طلب تو رکھتا ہے کہ مجھے مالی طور پر دنیا میں آسودہ کر دے، لیکن اس آسودگی کے برابر کام نہ کریں۔ فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح اپنے اوپر بھی ہنسا کرو، جب طلب تو یہ رکھو کہ مولا راضی ہو جائے، لیکن اس کو راضی کرنے والا کوئی کام نہ کرو۔ طلب تو یہ رکھو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن جنتی اعمال میں سے انجام دہی میں کمی برتو، تو فرماتے ہیں پھر اپنے حال پر بھی ہنسو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کے ہی کچھ مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان میں سے چند کے تراجم بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، رہا فضل اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا اور رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نیکوکار جنت کی نعمت میں ہوں گے اور بے شک برے اعمال کرنے والے دوزخ سوزاں میں ہوں گے۔ تو اللہ کی فیاضی پر، اس کی کرم نوازی پر، اس کے کریم و رحیم ہونے پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور کے لیے، رزق حلال کی کشادگی کے لیے، دنیاوی آسائش اور آرام کے لیے، حصول علم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اچھی جزا کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کرنا لازم ہے۔ کن کن امور کے لیے؟ رزق حلال میں کشادگی کے لیے، زندگی میں آرام اور سکون کی زندگی کے لیے، اللہ پاک عزت کی زندگی دے۔ تیسری چیز علم کے حصول کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ جاننے والا انسان ہو جائے، کم علم نہ رہے، اور چوتھی چیز کہ اللہ پاک اس کی آخرت بہت اچھی کر دے۔ ان چاروں امور کے لیے اس کو کمر بستہ ہو کر ہر لمحہ محنت کرتے رہنا چاہیے، تو پھر نتیجتاً اللہ پاک اس پر کرم نوازی اور مہربانی فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ہے تو اس کو امام غزالی کم عقل فرما رہے ہیں کہ وہ ناسمجھ ہے اور کسی دھوکے میں مبتلا ہے، اور اس کو اس دھوکے سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم توبہ کی بات کر رہے تھے
کہ اس توبہ کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ شخص اس دھوکے میں مبتلا ہو کر تائب نہ ہو اس خیال سے کہ میرے مولا نے کرم فرما دینا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ کرم نوازی نہ فرمائے اور گرفت ہو جائے۔ اس لیے ذہین اور عقل مند شخص وہ ہے کہ پھر توبہ کر کے پہلے انتظام کر لے۔ اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ توبہ جب کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور اس کی محبت ایسی قیمتی شے ہے کہ اس کے لیے کائنات میں کچھ بھی کر لیا جائے وہ سودا سستا ہی ہے۔ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے انسان توبہ کے دروازے سے گزر جائے اور حصول توبہ کی منازل طے کر لے تاکہ اس کی محبت مل جائے۔ اور پھر جس کو محبت دیتا ہے در حقیقت اسی کے دل میں شوق لقاء پیدا کرتا ہے، اپنی ملاقات کا شوق۔ جس کو محبت نہیں دی اس کو ملاقات کا شوق بھی نہیں دیا، اور جس کو ملاقات کا شوق عطا کرتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور رہنمائی کیسے فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں خود ارشاد فرما کر، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے اچھے اعمال کرنے چاہیے اور رب کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یعنی کہ وہ اس کی ملاقات کی رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، پھر وہ توبہ کر کے اعمال صالحہ میں داخل ہو جائے۔ آخر میں جب انسان توبہ کے دروازے سے گزر جاتا ہے، توبہ کے دروازے سے گزر جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو بطور نعمت پھر جذبہ محبت عطا کرتا ہے۔ توبہ کے دروازے سے گزرنے کے بعد جذبہ محبت عطا کرتا ہے، تو در حقیقت اس جذبہ محبت کے عطا ہونے کے بعد اس کو اہل تقوی میں شامل کرتا ہے، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے۔ متقین نہ توبہ کے بغیر بنتے ہیں نہ جذبہ محبت کے بغیر بنتے ہیں۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو توبہ بھی کر چکے ہیں اور اب اس سے محبت بھی کرتے ہیں، کیونکہ محبت فیول ہے جو آپ سے انرجی ہے۔ محبت کے بغیر انسان سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے۔ محبت انسان کو رات بھر جگا سکتی ہے، محبت اس کو نہ جانے ہزاروں کلومیٹر چلا سکتی ہے، محبت اس کو تڑپا سکتی ہے، محبت اس کا سب کچھ جلا سکتی ہے، محبت اس سے سب کچھ قربان کروا دیتی ہے۔ تو یہ جو تقویٰ کی منزلیں ہیں، یہ راہیں ہیں، یہ دشوار ہیں، اور ان دشوار راہوں پر محبت کے ساتھ ہی چلا جا سکتا ہے۔ بغیر محبت کے انسان ہمت ہار جاتا ہے، لیکن جب محبت ہوتی ہے اور محبت کی جتنی شدت ہوتی ہے وہ پھر انسان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ وہ حضور شیخ الاسلام کا کلام ہے نا، اس کا ایک مصرع ہے، پریت نبھانا بہت کٹھن ہے، من کو ذرا سمجھاؤ ری۔ تو یہ جو پریت ہے نا محبوب کے ساتھ، یہ نبھانا کٹھن ہے دنیا کے ان حالات میں، پھر یہ جذبہ محبت نبھانے دیتا ہے۔ انسان میں جب یہ محبت کی شدت ہو تبھی نبھا پاتا ہے، نہیں تو مشکلات آتی ہیں۔ کبھی کچھ سال تو انرجی سے کام کرتا ہے، پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن محبت اس کو جوان رکھتی ہے۔ تو اس لیے توبہ اور توبہ کے بعد پھر اس کو محبت کا فیول مل جائے۔ وہ محبت شیخ کے ساتھ بھی ہے، وہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ پھر اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ محبت اس کو تڑپاتی ہے، جگائے رکھتی ہے، اسے تھکنے نہیں دیتی۔ دیر عمر تک کتنے ہمارے تحریک کے ساتھی اور احباب ہیں، بڑھاپے میں ان کو دیکھتے ہیں، باہر ہال میں بیٹھے ہیں، کئی چہرے میں دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں 40 سال پہلے سفر شروع کیے،
70 سال عمریں ہو گئی ہیں لیکن آج بھی جوانوں کی طرح بھاگتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس محبت نے جوان کر رکھا ہے جو تھکنے نہیں دیتی اور آخری لمحے تک مستعد رکھتی ہے، کمر بستہ رکھتی ہے. تو یہ توبہ اور محبت، یہ دونوں چیزیں مل کے اسے متقی بناتی ہے. اور جب کوئی متقی ہو جاتا ہے تو وہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اب آگے میں نے سنبھال لیا اس کو، یہاں سے آگے اب میں سنبھال لوں گا، اب اسے گرنے نہیں دیتا. پہلے تو روز اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، روز نیت باندھتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، روز توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا. لیکن جب وہ اہل تقویٰ میں شامل ہو جاتا ہے محبت اور توبہ کے دو جھنڈوں کے ساتھ، تو پھر وہاں سے اللہ پاک فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے اب اسے میں نے سنبھال لیا، اب گرنے نہیں دوں گا، اب اسے آگے ساتھ لے کر چلوں گا اپنے. کیوں؟ اسے میری معیت حاصل ہوگا. تو قرآن مجید میں ہم کن آیات مبارکہ کچھ ترجمہ جانتے ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے فرمایا میں کیسے مدد کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی پہلی اس نے فرمایا میں پھر جب ان کو خود ہدایت دیتا ہوں، متقین کو فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب سوال کیا ہے؟ ہدایت بعد میں اتری ہے، تقویٰ پہلے آ گیا ہے. تو یہ اور طرح کی ہدایت ہے. تقویٰ تک پہنچنے کی ہدایت بھی پہلے ملی ہے، لیکن اب یہ دوسری طرح کی ہدایت ہے جس نے اس کو آ لیا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی اہل تقویٰ میں سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سب سے پہلی مدد ہدایت کے ساتھ کرتا ہے، ھدی للمتقین. پھر دوسری شے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوں اور وہ لوگ جو صاحب احسان ہوں. پھر اللہ پاک ان کو اپنی معیت میں لے لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے ان کی. پھر تیسری منزل اللہ پاک اہل تقویٰ کو آگے ولایت کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنی دوستی کی طرف لے کر جاتا ہے. تقویٰ کے بغیر دوستی کا کوئی معیار نہیں ہے. جب کوئی متقین میں شامل ہو جاتا ہے تو وہاں سے آگے اپنی دوستی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے. یعنی جو پرہیزگار نہیں ہے دوستی کا سودا ان کے لیے نہیں ہے. تو پرہیزگاروں کا مددگار ہے، یعنی اللہ پاک پھر ان کو اپنی دوستی ولایت کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. پھر چوتھی چیز ان کو محبت دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتقین. پھر اس سے آگے اللہ پاک پھر ان متقین لوگوں کی باطنی آنکھ کھول دیتا ہے، باطنی آنکھ کھول دیتا ہے. اب وہ باطنی آنکھ کھل جانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مقرر فرما دے گا. یہ بڑی غور طلب بات. یعنی پھر ان کے اندر نیچرلی اللہ پاک اہل تقویٰ میں وہ پیمانہ مقرر کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی فتویٰ نہ بھی ہو، ان کے سامنے کوئی قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ نہ بھی گزری ہو تو ان کو نیچرلی تمیز کرنا آ جاتا ہے یہ غلط ہے اور صحیح ہے. کیوں؟ کہ اللہ پاک ان کے باطن میں ہدایت مقرر کر دیتا ہے جو ان کو تمیز کرواتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے چکا ہے، اب اکیلا نہیں چھوڑتا. کیونکہ کئی اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جب ان کو اللہ پاک نے ہدایت کی حفاظت سے نوازنا ہے تو کچھ اندر تو پیدا کرے گا نا، اس باطنی آنکھ کو کھول دے گا تاکہ وہ خود سے سمجھ جائیں کہ غلط اور صحیح میں فرق کہاں ہے. تو اللہ پاک پھر اہل تقویٰ کو توبہ کے نتیجے میں اہل تقویٰ کو باطنی آنکھ سے نواز دیتا ہے.
پھر آگے فرماتا ہے کہ میں دنیاوی مصیبتوں سے بھی نجات دیتا ہوں اہل تقویٰ کو، اور ان پر رزق کے ذرائع بھی کشادہ کر دیتا ہوں. یعنی اللہ پاک پھر اہل تقویٰ کو تنگ اور پریشان بھی نہیں رہنے دیتا، ان کی دنیا بھی عزت اور خیر والی کر دیتا ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. کن کو؟ جو اللہ سے تقویٰ رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں. پھر فرماتا ہے میں ان کے دنیاوی امور میں آسانی دے دیتا ہوں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے. یہ بھی متقین کی اللہ پاک نعمت عطا فرماتا ہے. پھر گناہوں کی معافی اگلے مراحل میں، یعنی تقویٰ سے آگے کے جو درجے ہم ذکر کر چکے تھے، پھر ان میں گناہوں کی معافی اللہ پاک ان پر آسان کر دیتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور اجر و ثواب اس کے لیے بڑا کر دیتا ہے. یعنی تقویٰ سے نیچے کے درجے میں نیک اعمال کا ریٹ اور ہے. جب تک متقی نہیں ہوا تو اعمال صالحہ کا ریٹ اور ہے، لیکن جب اہل تقویٰ میں شامل ہو جاتا ہے تو اعمال صالحہ کا ریٹ اور ہو جاتا ہے. یعنی اللہ پاک جب تک متقی نہیں ہوتا تو اس سے اعمال صالحہ اور قیمت پر خریدتا ہے، لیکن متقی لوگوں سے اعمال صالحہ اور قیمت پہ خریدتا ہے. پھر وہ قیمتیں لاڈ والی ہوتی ہیں، جتنی بڑی بڑی بولی ہوتی ہے تو اس پر اللہ پاک نوازتا ہے. تو وہ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے پھر اجر بڑھا دیتا ہوں اہل تقویٰ کے لیے. حاضرین گرامی، یہ وہ تقویٰ اور اہل تقویٰ جو کہ توبہ کے دروازے سے گزر کر محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے حضور آ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو متقین میں شامل فرماتا ہے. اور پھر یہ متقی لوگوں کی شانیں ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کو خود تھام لیتا ہوں، سنبھال لیتا ہوں، اور پھر ان کو چلاتا ہوں تاکہ وہاں سے آگے منزلوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں، پھر پیچھے گرے نہ. تو حاضرین گرامی، آج کی یہ برکتوں والی رات میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. یہ در حقیقت اپنی تمام تر ہمت اور ارادے کو اکٹھا کر کے تجدید عہد کرنے کی رات. اپنے مولا سے تجدید عہد کریں کہ ہم جب صبح اٹھیں گے ہماری زندگی کی کتاب کا ایک نیا ورق پلٹ چکا ہوگا. اب زندگی کی داستان جو اب تک پچھلے صفحات پہ رقم ہو چکی ہے، اب اگلے صفحے پر کچھ نیا لکھیں گے، کچھ اچھا لکھیں گے، اس کی فرما برداری لکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی لکھیں گے. صرف وہی لکھیں گے جو اسے پسند ہے. اب اس صفحے پر اسے کبھی رقم نہیں کریں گے جو اسے پسند نہیں ہے، جو اس کی نافرمانی. یہ وعدہ کرنے کی رات ہے، یہ عہد کرنے کی رات ہے. دل کے کانوں سے سنیں، یہ عہد کرنے کی رات ہے. اور اب ارادہ کر لیں کہ ہم اب سے پہلے جو نافرمانیاں تھیں انہیں خیر بات کہتے ہیں. اب اپنی زندگی کو اس کی فرما برداری میں بسر کریں گے، اپنی زندگی کو اس کی غلامی میں بسر کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں بسر کریں گے. ان برے اعمال سے توبہ کر لیں گے، ان برے اعمال سے اپنا چہرہ موڑ لیں گے. اب برے اعمال کی طرف پھر سے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، رجوع الی اللہ کر لیں گے. اب صرف اپنے مولا کی طرف دیکھیں گے، اب صرف اپنے مولا کی رضا کی طرف دیکھیں گے، اب صرف اپنے مولا کی خوشنودی کی طرف دیکھیں گے، اب صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی طرف دیکھیں گے، اب صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی مسکراہٹ کی طرف دیکھیں گے. اب صرف ان امور پر راضی رہیں گے جن کو حضور نے ہاں فرمایا ہے.
اب ان تمام امور سے چہرہ ہٹا لیں گے جن سے حضور نے نہ فرمایا ہے. اب صرف وہی کریں گے جس پر مولا راضی ہوتا ہے. اب ہر وہ کام چھوڑ دیں گے جس سے مولا ناراض ہوتا ہے. اب وہ کام کریں گے جس سے خدا جنت مقدر کر دے گا. اب وہ ہر کام چھوڑ دیں گے جس سے خدا دوزخ مقدر کرتا ہے. اب صرف وہی کریں گے جس سے مولا ہمیں بندہ کہے, اور وہ نہیں کریں گے کہ قیامت کے روز ہم سے چہرہ پھیر لے اور کہے میں جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے. یہ ارادہ کرنا ہے آج کی رات, ارادہ کرنا ہے. اب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے رستوں پر چلیں گے. اب سے اس کے اہل اللہ کے رستوں پر چلیں گے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ پر چلیں گے. خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کی راہ پر چلیں گے. حضور داتا علی حجویری کی راہ پر چلیں گے. حضرت بابا فرید گنج شکر کی راہ پر چلیں گے. اب سے امام غزالی کی راہ پر چلیں گے. حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی راہ پر چلیں گے. اب سے حضرت مولائے روم کی راہ پر چلیں گے. اب سے حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی کی راہ پر چلیں گے. اب سے فقط حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی راہ پر چلیں گے. اس کا تہیہ کرنا ہے. جس راہ کو انہوں نے نہیں اپنایا اس راہ پر ہم بھی نہیں چلیں گے. جس راہ کو انہوں نے حرام جانا اس راہ کو ہم بھی حرام جانیں گے. جس ادا کو انہوں نے غلط جانا, جس مزاج کو انہوں نے برا جانا, ہم بھی اس مزاج کو برا جانیں گے. جس زبان کو انہوں نے برا جانا ہم بھی اس زبان کو برا جانیں گے. جسم کی جس رعونت کو انہوں نے برا جانا ہم بھی اسے برا جانیں گے. جیسی نگاہ کو انہوں نے برا جانا ہم بھی اس نگاہ کو برا جانیں گے. جن چیزوں کی سماعت کو انہوں نے برا جانا ہم بھی ان امور کی سماعت کو برا جانیں گے. یہ تہیہ کرنے کی رات ہے. ارادہ کر لیں کہ اب سے زندگی کا نیا ورک شروع ہو جائے گا. کتاب کا نیا باب لکھیں گے, نئی داستان لکھیں گے جس میں اس کی رضا ہی رضا ہو, مالک کی عطا ہی عطا ہو. یہ ارادہ کرنے کی رات ہے. حاضرین گرامی, اگر ہم لوگ یہ ارادہ کر لیں تو کیا بعید ہے کہ وہ ہم پر کرم نوازی کر دے. جس پر اس نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں وہ بھی انسان تھے, وہ بھی اس کے بندے ہی تھے. جس پر اس نے کرم نوازیاں کر دیں, جن کو اپنی قربتیں دے دیں, جس کو یہ عظمتیں اور رفعتیں دے دیں, جن کو جنتیں دے دیں, جس کو انعام و اکرام سے نوازا, جن کے دربار ہزار ہزار سال سے سجے ہیں, وہ بندے ہی تھے اس کے. بس صرف اتنا فرق ہے, وہ باہمت لوگ تھے, ہم کمزور ہمت کے مالک ہیں. انہوں نے ارادہ کیا تھا تو ڈٹ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا اب زندگی کی ہر مشکل سہ لیں گے پر مولا کو راضی کر کے دم لیں گے. ہم 4 دن کوشش کرتے ہیں پھر کمزور ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, ہمت ٹوٹ جاتی ہے, جواب دے دیتے ہیں اور پھر معمول کی زندگی پر لوٹ آتے ہیں. کیا بعید ہے کہ ہمیں بھی اپنی قربت سے نواز دے. کیا بعید ہے کہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں لکھ دے. کیا بعید ہے کہ اپنی میخاروں میں لکھ دے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں لکھ دے. حاضرین گرامی, یہی لمحہ ہے توبہ کا. کیوں؟ کسی کو کیا خبر ہے کہ اس کے پاس زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں. کسی کو کچھ خبر ہے کہ اس کے پاس اور زندگی کے کتنے سال باقی ہیں. کسی کو کچھ خبر ہے کہ اسے صبح کا سورج ملے گا یا نہیں ملے گا. اگلے سال اسے شب برات کی یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ ہمیں کس شے نے وہ اطمینان دے دیا ہے کہ ہم روتے نہیں ہیں,
ہمیں کس شے نے اطمینان دے دیا ہے کہ اس کے حضور جھکتے نہیں ہیں؟ ہمیں کس شے نے اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ ہم اس کے حضور لرزتے نہیں ہیں؟ ہمیں کس شے نے بے خبر کر دیا ہے اور چین کی نیند سلا دیا ہے کہ ہم اس کے حضور پریشان نہیں ہیں؟ حاضرین گرامی، یہی لمحہ ہے کہ ہم بدل جائیں، اور اس سے زیادہ مبارک لمحے کیا ہوں گے کہ جب اس کا کلام بھی سنا ہو، اس کے محبوب کا ذکر بھی سنا ہو، اس کے کلمات بھی سنے ہوں، بزرگوں کے افکار اور تعلیمات بھی سنی ہوں، دل شکستہ بھی ہو، دل نرم بھی ہو، بس اس حال کے اندر ایک پختہ ارادہ ہی تو کرنا ہے، ایک پختہ ارادہ ہی تو کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، بس ڈٹ کر پھر ارادہ کر لینا ہے کہ پھر سے لوٹ کر ان حالات کی طرف نہیں جانا۔ حاضرین گرامی، آج شب توبہ ہے، شب برات ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرما دے اور ہمیں حقیقی توبہ، توبۃ النصوح عطا فرمائے، اور اگلی زندگی جب ہمارا سورج طلوع ہو تو اللہ پاک ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرما دے جس سے وہ راضی ہو، جس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔